आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ आने वाले बदतरीन ज़िलज़ले में अब हलाकतों की तादाद बढ़कर 253 हो गई है। अहमियत मगर इस बात की है कि बदतरीन ज़रूर हम कल से कह रहे हैं, लेकिन अब ये बात साबित हो गई है कि ये दरअसल पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन ज़लज़ला नहीं था। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे, जो कि इस मामले की सबसे मोतबर इदारा है, जो कि दुनिया में होने वाली इस किस्म की तमाम मूवमेंट्स को मॉनिटर करता है और उसके पास साइंसी तौर पे इस चीज़ को वो सबसे मोतबर तरीके से गेज करता है कि इस किस्म के ज़लज़लों की इंटेंसिटी क्या है। अब ये बात हर सूरत में साबित हो गई है कि पाकिस्तान में आने वाला ज़लज़ला दरअसल 7.5 के स्केल पर था, ना कि 8.1 या 8.2 या 8.4 जो कल पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्ट होता रहा। यही वजह है कि इसकी इंटेंसिटी और इसकी तबाही उस नौइयत की नहीं थी जो इस स्केल पर अगर ये ज़लज़ला 8.2 या 8.4 पर होता तो जो उसकी तबाही होती। दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि इस ज़लज़ले के मरकज़ में जहाँ पर ये ज़लज़ला रूनुमा हुआ था, वहाँ पर इस ज़लज़ले की गहराई तकरीबन 126 किलोमीटर थी जहाँ पर ये ज़लज़ला हुआ था, जबकि 10 साल पहले आने वाला ज़लज़ला जिस मकाम पर हुआ था उसकी गहराई तकरीबन 26 किलोमीटर थी। इसके अलावा ये बात भी साबित है कि ये ज़लज़ला यकीनी तौर पे उस ज़लज़ले से इंटेंसिटी में भी कम था जो कि 10 साल कबल हुआ था। इसलिए अल्लाह की शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी से उस अंदाज की तबाही देखने में नहीं आई जो 10 साल कबल हुई थी। इस वक्त जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार हमारे पास मौजूद हैं, उसके तहत कुल मिला के पाकिस्तान भर में इस ज़लज़ले के नतीजे में 253 अफराद की हलाकत हुई है, 253 अफराद जाँ बहक हुए हैं और इस वाक़े में तकरीबन 1100 लोग ज़ख्मी हुए हैं, तकरीबन 1000 घर तबाह हुए हैं। यकीनी तौर पे ये उन ख़ानदानों के लिए, उन घरानों के लिए और ख़ुद पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से ये उस नौइयत की तबाही नहीं हुई जैसा कि हो सकती थी। और इस वाक़े के नतीजे में कुल मिला के जैसे कि हमने बताया कि तकरीबन 1000 घर तबाह हुए, 4000 के करीब घर और इमारतें ऐसी हैं जिन्हें जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ आज सुबह ही बरतानिया से वापस इस्लामाबाद आ गए और आते ही उन्होंने ज़लज़ले के हवाले से सूरत हाल का जायज़ा लिया। पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग हुई जिसके फ़ौरन बाद जनाब वज़ीर आज़म शांगला गए, जहाँ पर फ़ौजी हुकाम ने उन्हें जो रिहैबिलिटेशन वर्क है उस हवाले से उनको ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की काबीना के बहुत अहम अराकीन भी उनके साथ थे, मगर ये बात नोट की गई कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जनाब परवेज़ खटक बावजूद इस मौके पे मौजूद नहीं थे, वज़ीर आज़म के साथ वो नहीं थे, लेकिन वज़ीर आज़म ने इस मौके पे बहुत ही जो गुफ्तगू की उसमें बहुत ही अच्छी बात उन्होंने ये की कि इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत जितना भी रिहैबिलिटेशन काम करेगी, जो वो प्लान्स बनाएगी, उसमें सूबाई हुकूमत को और सूबाई वज़ीर आला जनाब परवेज़ खटक को ज़रूर शामिल मशवरा रखेगी। गवर्नर साहब भी मेरे साथ खड़े हैं, फिर खटक साहब, परवेज़ खटक साहब के साथ भी मुशावरत करके एक अच्छा पैकेज हम देना चाहते हैं और उसका ऐलान करना चाहते हैं, जो कि इंशाअल्लाह 1-2 दिनों में हम कर लेंगे। मेरा भी यही इरादा है कि मैं भी इंशाअल्लाह जब तक कि बहाली का काम मुकम्मल नहीं हो जाता या कम से कम डगर पे पड़ नहीं जाता, मैं बहाली का काम जो है अपने असली जो है उस डगर पे आ जाए तो फिर जो है मैं भी इंशाल्लाह आता जाता रहूँगा। उस वक्त तक उन तमाम इलाकों के अंदर भी जाता रहूँगा जहाँ पे ये आफत आई है। आज के इस ज़लज़ले की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आज़म शांगला गए थे, जहाँ पर इस वक्त हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान हैदर भी मौजूद है। शांगला वो ज़िला है सूबे खैबर पख्तूनख्वा का जो इतलात के मुताबिक इस ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। वहाँ पर मौजूद हैं हमारे एंकर सलमान हैदर। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। ये बताइएगा कि इस वक्त आप जहाँ पे मौजूद हैं, आपने वो जगह भी देखी जो कि पर्टिकुलरली हिट हुई है इस अर्थक्वेक से, क्या मनाजिर हैं आपने जहाँ देखा, वो मकाम जो कि ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है?
جی کامران خان صاحب، میں اس وقت بشام سے ملکہ علاقہ شانگلہ میں موجود ہوں، اور یہاں جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بتایا کہ اتنا زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن ادھر ڈیتھ ٹول 49 افراد کا ہے اور 200 سے زائد افراد زخمی ہو کے اسپتالوں میں منتقل ہوئے ہیں۔ ادھر نقصانات ہمیشہ کی طرح کئی اقسام کے ہوئے ہیں، لوگوں کے مال مویشی بھی دبے ہوئے تھے۔ ہم دور افتادہ علاقوں میں گئے جہاں ابھی تک کسی قسم کی کوئی امداد نہیں پہنچی، کیونکہ ہمیں جاتے ہوئے 8 سے 9 کلومیٹر کا فاصلہ پہاڑ کے اوپر طے کرنا پڑا، جس کی بنا پر ہم اس قابل ہوئے تاکہ نقصان کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اس طرح ہمیں یہ اندازہ ہے کہ آنے والے 1 سے 2 دن میں یہ زلزلہ اپنی اصل شکل دکھائے گا، اس نے آخر کتنا نقصان کیا ہے۔ لوگوں کے گھر بھی برباد ہوئے ہیں، اور خوش قسمتی یہ کہ جس وقت میں یہ زلزلہ آیا تھا لوگوں کے گھر ضرور برباد ہوئے، جانی نقصان ادھر اتنا اس لیے نہیں ہوا کہ عام طور پہ لوگ اپنے کام کاج کے سلسلے میں گھروں سے باہر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی امدادی کاروائیاں ضروری ہیں۔ ہم نے کچھ جگہوں پہ دیکھا کہ لینڈ سلائڈنگ بھی ہٹائی جا رہی تھی، مگر ان علاقوں میں جہاں پہنچنا بہت ضروری ہے وہاں کیا نقصان ہوا ہے ہم نے 1-2 پہاڑوں پہ جا کے چیک تو کیا، اور ادھر سے رپورٹ بھی کی، فوٹیجز بھی بنائی، اور اس کو لائیو بیپرز بھی دیتے رہے، لیکن ہر جگہ ہمارا جانا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس بات سے اندازہ یہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ ان مقامات پر ابھی بھی امداد کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے پوچھا جائے کہ ان کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ ابھی تک زخمی جتنے بھی ہیں ابھی یہ وہ ہیں جو اسپتالوں میں رپورٹ ہو چکے ہیں، پہاڑوں پہ کیا نقصان ہوا ہے ابھی تک کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، یہ آنے والے 1 سے 2 دن میں معلوم ہوگا کہ یہ جتنا نقصان ہے یہ بہت سکیٹرڈ ہے، بہت پھیلا ہوا ہے۔ پہاڑوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جو اس سے ہٹ ہوئے ہیں، کوئی ایک مرکزی مقام نہیں ہے، شہری مقام یا نیم شہری مقام جو کہ اس سے ہٹ ہوا ہو، جیسا کہ پرانے زلزلے میں ہوا تھا 10 سال پہلے، جب پورے شہر جیسا کہ بالا کوٹ، باغ وغیرہ تباہ ہو گئے تھے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے۔ ایسے مناظر فی الحال نہیں ہیں۔ جی کامران خان صاحب، ایسا بالکل کوئی منظر نہیں ہے۔ شہری علاقے بالکل متاثر نہیں ہوئے، جتنے نواحی علاقے ہیں اسپیشلی جو پہاڑوں کے اوپر آبادیاں جو چھوٹے چھوٹے ولیجز بنے ہوئے ہیں وہاں بہت نقصان ہوا ہے۔ وہ پورے کے پورے گاؤں سارے 10 20 15 20 50 گھروں سے تک محدود تھے، ان ضرور نقصان ہوا ہے۔ وہاں مویشی بھی مارے گئے ہیں، ان کا ذریعہ روزگار بھی تباہ ہوا ہے، کئی گھروں کے اندر فوتگیاں بھی ہوئی ہیں، ہم نے وہ آج سارا دن خود دیکھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلمان حیدر ہمارے ساتھ تھے شانگلہ سے، جہاں پر جیسے کہ سلمان حیدر بتایا کہ شہری علاقے، نیم شہری علاقے، چھوٹے ٹاؤنز جو ہیں وہ متاثر اس طرح سے نہیں ہوئے ہیں۔ جو تباہی ہوئی ہے یہ پہاڑوں پہ ہوئی ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ یا چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جہاں 10 15 20 گھر ہوتے ہیں، اور وہ جگہیں بہت پھیلی ہوئی ہیں، اس لیے نقصان کا پوری طرح سے اندازہ نہیں ہے، لیکن بہر صورت یہ اس انداز کا نقصان دور دور تک نہیں ہے جو آج سے 10 سال قبل ہوا تھا۔ اور یہ بھی بہرحال شکر کی بات ہے کہ یہ زلزلہ ضرور آیا اور بڑا زلزلہ تھا، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین یا حالیہ تاریخ کا بھی بدترین زلزلہ نہیں تھا۔ یہ زلزلہ اور اس سے پہلے ہونے والا زلزلہ، ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے قائد اعظم یونیورسٹیز میں ارتھ سائنسز کی پروفیسر ڈاکٹر مونا لیزا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیے گا کہ اگر ہم اپنے پاکستانیوں کو سمجھانے کی، اپنے ویورز کو بتانے کی کوشش کریں کہ کل کے زلزلے میں اور 10 سال قبل اکتوبر میں جو زلزلہ آیا تھا، ان دونوں زلزلوں میں بنیادی فرق کیا تھا؟ بیسیکلی کشمیر ارتھکویک 2005 میں جو آیا تھا اور یہ جو ابھی جو ریسنٹ ارتھکویک آیا افغانستان ہندو کش میں، میجر ڈیفرنس جو ہے وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر ہم بات کریں تو کشمیر ارتھکویک بہت شیلو ڈیپتھ کے اوپر تھا، 10 کلومیٹر کی ڈیپتھ تھی، اور دوسرا وہ جس فالٹ سے ایکٹیویٹ ہوا تھا وہ فالٹ جو ہے وہ بڑے ارتھکویک کے لیے فیمس فالٹ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس کو بالاکوٹ باغ فالٹ کہا جاتا ہے۔ اور اس ارتھکویک کے بعد آفٹر شاک کی سیریز جو ہے وہ تقریباً 1 سال تک کنٹینیو رہی تھی، کیونکہ شیلو بہت تھا تو اس کی وجہ سے ڈیمیجز جو ہیں وہ انلیمیٹڈ ڈیمیجز تھے، اور اس کا کمپیئر ہم اس ارتھکویک کے ساتھ کر نہیں سکتے ہیں۔ اس میں جو ابھی موسٹ ریسنٹلی ہندو کش میں جو ارتھکویک آیا ہے، اس میں جو میجر دوسرا ڈفرنس ہے کشمیر ارتھکویک سے، وہ میں وہی بتاؤں گی کہ ڈیپتھ کا ہے، کہ ڈیپتھ اس میں 191 ہے یا 193، کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں، کچھ ادارے جو ہیں 193 کوٹ کر رہے ہیں۔ 193 بہت گریٹر ڈیپتھ ہوتی ہے، اور ایون اس ڈیپتھ کے اوپر اتنا ہائی میگنیچیوڈ کے ساتھ اگر پاپولیشن نہیں ہے، کم ہونے کے برابر ہے، تو اس وجہ سے بھی ارتھکویک سے ڈیمیج جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ زلزلہ آیا، اس سے 2 دن قبل کچھ موسمیاتی بہت ہی انپریسیڈنٹڈ غیر معمولی چیزیں ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر ناران میں اکتوبر کے مہینے میں اس طرح سے برف باری اور 2 فٹ
बर्फ़ पड़ जाना यकीनी तौर पे वो एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या है। मेट ऑफिस भी हमारा कह रहा है। और फिर इसी तरह से रावलपिंडी और अतराफ में जो बारिशें हुई वो भी 2 रोज़ कबल, और वो भी जितनी इंटेंसिटी की बारिशें थीं, और वो भी अक्टूबर के महीने में खुश्क मौसम कहा जाता है, उसका भी इससे पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर ये ज़लज़ला आना, क्या इन चीज़ों का आपस में, मौसमियाती तग़य्युरात का आपस में कोई रब्त हो सकता है इस ज़लज़ले से? बाहर के मुल्कों में जो इस फील्ड पे बहुत काम, हाई लेवल की रिसर्च हो रही है, वहाँ पे इन नेचुरल इवेंट्स को कोरिलेट किया जा रहा है। जैसे कि आपको याद होगा कि जो है वो लास्ट मंथ जो है लूनर एक्लिप्स भी था, चांद ग्रहण था, और बाहर के मुल्कों में चांद ग्रहण को से लिंक किया जाता है सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जो होता है। उसके बाद ये एक्सपेक्टेड होता है कि कोई ना कोई नेचुरल डिज़ास्टर जिन जिन एरियाज़ में वो देखा गया है वहाँ पे आइदर इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स, या फिर ये रेनफॉल, एक्सट्रीम रेनफॉल होगी, या फिर अर्थक्वेक आना शुरू हो जाएंगे। तो ये नेचुरल जो इवेंट्स हैं इनको बाहर के मुल्कों में तो रिसर्च करके कोरिलेट किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से चूँकि इस पे कोई रिसर्च नहीं हो रही इनकी कोरिलेशन की, इन इवेंट्स की, तो इसलिए कोई इस पे मैं हतमी बात नहीं कर सकती कि ये बारिशें जो हैं ये क्या इस इवेंट से लिंक थी। लेकिन आपको याद होगा कि जब कश्मीर का अर्थक्वेक आया था तो जिस दिन वो अर्थक्वेक आया है मॉर्निंग को, उसी इवनिंग को भी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और पूरी रात बहुत तेज़ बारिश रही थी। तो ये कुछ लिंकेज तो है, लेकिन डेफिनेटली जब तक हम साइंटिफिकली या टेक्निकली इसके एविडेंसेस इसको फाइंड आउट नहीं करते उस वक्त तक मैं कोई हतमी बात इसके बारे में नहीं कह सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में साइंटिस्ट के पास इतनी मालूमात नहीं है, इतने ज़राए नहीं हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर मोनालिसा ने बताया कि दुनिया में ख़ासतौर पर मगरब में तरक्की याफ्ता ममालिक में रब्त ढूंढा जा रहा है, और साइंसी तौर पर रब्त मिलता है कि जो बड़े मौसमियाती तग़य्युरात हों, जैसे कि पाकिस्तान में हुआ ज़लज़ले से 2 रोज़ कबल नारान में गैर मामूली बर्फ़बारी, 2 फुट बर्फ़बारी, जो कि अक्टूबर में उसका कोई मिसाल नहीं मिलती, रिकॉर्ड तोड़ बर्फ़बारी हुई। फिर रावलपिंडी में जो बारिश हुई वो भी अक्टूबर के महीने में खुश्क मौसम तस्वुर किया जाता है, उसमें तकरीबन 170 मिलीमीटर की बारिश हो जाना वो भी एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या है। और फिर ज़लज़ले का हो जाना, जैसे कि डॉक्टर मोनालिसा बता रही हैं कि कश्मीर ज़लज़ला जो 2005 में आया था उस रात भी शदीद और गैर मामूली बारिशें हुई थी। लेकिन क्या इन तमाम वाक़यात का, जो बर्फ़बारी का और बारिश का, ज़लज़ले से कोई ताल्लुक़ है? यानी फ़िलहाल पाकिस्तान में इस बारे में हतमी राय कायम नहीं की जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान में इस मालूमात को जांचने की फ़िलहाल रिसर्च या उसकी लेबॉरेटरीज़ मौजूद नहीं हैं। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं पार्लियामेंट की। और पार्लियामेंट के 39 अराकीन ऐसे हैं जो कि स्टे ऑर्डर पर हैं और जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं, अदालत में केसेस हुए हुए हैं, लेकिन उनको हिक्म इम्तनाई मिली है, 1-2 की बात नहीं है। स्टे ऑर्डर जो है वो इस वक्त 39 पार्लियामेंटेरियंस को सहारा दे रहा है। इसके बारे में तफसीली बात करते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी जगह जगह आपको धोखा देती है तो आपको चाहिए 4000 mAh की बैटरी के साथ 1 GB रैम, 5 मेगापिक्सल बैक कैमरा, M95 जो दे आपको 20 घंटे का टॉक टाइम। क्यू मोबाइल M95 और M88 की लंबी बैटरी से नॉन स्टॉप बातें। एक जर्रे ने झंके मोहम्मद अब्बास खान की किस्मत ही बदल दी। खुशहाली ने हाथ थाम लिया और हर मंजिल करीब आने लगी। सरसब्ज नाइट्रोफॉस का हर जर्रा बना मेरे मुनाफे का जरिया। सरसब्ज नाइट्रोफॉस, जमीन की जान, फसल की शान। एनपी खाद की बोरी खरीदते वक्त असली सरसब्ज की क्वालिटी सील जरूर चेक करें। मुनाफा बख्श काश्तकारी की मालूमात के लिए मुफ्त कॉल करें 0800 91919। The difference is clear. Nippon Spotless, the paint that repels stains. खबरदार, बल्दियाती इलेक्शन 2015 के पहले मरहले के दौरान पंजाब के 12 अजला लाहौर, कसूर, ननकाना साहब, चकवाल, पाकपतन, ओकाड़ा, बहावल नगर, लोधरा, विहाड़ी, गुजरात, बक्कर और फैसलाबाद में दफा 144 के तहत 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हर किस्म की असलहा की नुमाइश और हमरा रखने की सख्ती से ममानियत है। याद रहे, इस पाबंदी का इत्तलाक लाइसेंस शुदा असलहा पर भी होगा।
खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को फौरन गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुतल्लिका थाने में FIR का इंदराज किया जाएगा। जिम्मेदार शहरी की हैसियत से किसी भी किस्म के खिलाफ वर्जी या मशकूक सरगर्मी की इत्तला 15 पर दें। इलेक्शन जीतने की खुशी कहीं गिरफ्तारी के गम में न बदल जाए। पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए हुकूमत का साथ दे। जो असलहा लहराएगा सीधा जेल जाएगा। महकमा दाखिला, हुकूमत पंजाब। एक जर्रे ने लोधरा के चौधरी शकूर गुज्जर की किस्मत ही बदल दी। खुशहाली ने हाथ थाम लिया और हर मंजिल करीब आने लगी। सरसब्ज नाइट्रोफॉस का हर जर्रा बना मेरे मुनाफे का जरिया। सरसब्ज नाइट्रोफॉस, जमीन की जान, फसल की शान। NP खाद की बोरी खरीदते वक्त असली सरसब्ज की क्वालिटी सील जरूर चेक करें। मुनाफा बख्श काश्तकारी की मालूमात के लिए मुफ्त कॉल करें 0800 91919। ये तो जाने कौन सी दुनिया में है। आप आ जाएं Zameen.com पे, क्योंकि हर पता हमें पता है। Zameen.com, पाकिस्तान नंबर 1 प्रॉपर्टी वेबसाइट। गेम क्या खेला, बैटरी की बत्ती गुल हो गई, चैटिंग क्या की, अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी जगह जगह आपको धोखा देती है तो आपको चाहिए 4000 mAh की बैटरी के साथ 1 GB रैम, 5 मेगापिक्सल बैक कैमरा, M95 जो दे आपको 20 घंटे का टॉक टाइम। क्यू मोबाइल M95 और M88 की लंबी बैटरी से नॉन स्टॉप बातें। वेलकम बैक। दिलचस्प खबर है मगर बहुत ही अहमियत की कि इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त कौमी और सूबाई असम्बली के 39 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने अपने खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों पर आला अदालतों से रुजू कर रखा है। और दिलचस्प बात यह है कि स्टे ऑर्डर पर ये लोग काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ इनके हवाले से उनको अदालतों से स्टे ऑर्डर मिल चुका है और इनमें इन अरकान असम्बली में मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातें जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अरकान शामिल हैं, वो इसमें शामिल हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का कोई रुकन नहीं है जो स्टे ऑर्डर पे इस वक्त काम कर रहा हो। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो अरकान स्टे ऑर्डर पे काम कर रहे हैं उनमें कौमी असम्बली के 5 अरकान हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 MNAs हैं, तहरीक इंसाफ के 2 और पीपल्स पार्टी का 1 रुकन कौमी असम्बली है जो कि जिनके मुकदमात अदालत में ज़ेर समात हैं और उन्होंने हुक्म इब्तदाई हासिल किया हुआ है। स्टे ऑर्डर के सहारे चलने वालों में तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नासिर खान खटक और कैसर जमाल हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफ़ीक, चौधरी हामिद हमीद और मलिक सुल्तान महमूद शामिल हैं। अहमियत इस बात की यह है कि वो सियासी जमातें ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ जो कि कहती है कि स्टे ऑर्डर्स पर कौमी असम्बली के अरकान का मौजूद होना वो मुनासिब अमल नहीं है, जबकि जनाब इमरान खान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान ने स्टे ऑर्डर्स लिए हैं उस पर उन्होंने पब्लिक पोजीशन भी ली है और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को इसकी वजह से कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया है। लेकिन ये बात अब आपके सामने है कि खुद तहरीक इंसाफ के 2 अरकान ऐसे हैं जो स्टे ऑर्डर पर काम कर रहे हैं, लेकिन स्टे ऑर्डर के हवाले से जो अरकान पार्लियामेंट हासिल करते हैं जनाब इमरान खान का मौक़िफ़ हमेशा से दो टोक रहा है। विकेट करने लगी थी लोधरा में, फौरी तौर पे भागे भागे गए और स्टे ऑर्डर के पीछे छुप गए। उसके बाद उससे पहले शहबाज शरीफ 4.5 साल स्टे ऑर्डर के ऊपर चीफ मिनिस्टर बना रहा। एयाज सादिक 1 साल तक मेरे खिलाफ स्टे ऑर्डर ले बैठे। रेलवे के वजीर साद रफीक 5 महीने से स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए हैं। मेरे ख्याल में लाहौरियों, इसका हम नाम स्टे ऑर्डर लीग रख दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान, तहरीक इंसाफ के 2 अरकान स्टे ऑर्डर पर हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अली वसान भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं और वो हुक्म इम्तनाई की बिना पर इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं। इन बड़ी सियासी जमातों के साथ साथ नेशनल पीपल्स पार्टी के गुलाम मुर्तज़ा खान जतोई, JUIF के मौलवी आगा मोहम्मद भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं जो स्टे ऑर्डर पर हैं। अरकान कौमी असम्बली के अलावा सिंध असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 8, खैबर पख्तूनख्वा के 7 और बलूचिस्तान असम्बली के 1 रुकन ने भी हुक्म इम्तनाई हासिल किया हुआ है।
اسٹے آرڈر ہے جس کی بنا پر یہ اراکین پارلیمنٹ اپنی سیٹ برقرار رکھے ہوئے ہیں. آدھی سے زیادہ مدت گزر چکی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا باقی آدھی مدت تک بھی حکم امتناعی ان کو سہارا دے گا یا یہ کہ یہ اس پر ان کے حوالے سے فیصلہ آئے گا. اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ممتاز ماہر قانون جناب جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی کو. بہت بہت شکریہ. جیسا فرمائیے گا آپ کیا کہتے ہیں, اس وقت 39 ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلیز کے جنہوں نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے. الیکشن ٹریبونل نے ان کے خلاف فیصلے دیے جس کے خلاف وہ کورٹس میں چلے گئے اور کورٹس نے اسٹے دے دیا. اس صورتحال کو آپ کیسے سمجھتے ہیں, کیسے جانچ رہے ہیں آپ اسے؟ دیکھیے پرابلم ہمارے ملک میں یہ ہے کہ کوئی اپنی شکست کو قبول نہیں کرتا الیکشن میں. تو جب وہ شکست کو قبول نہیں کرتے تو وہ یقیناً الیکشن ٹرائبیونل میں جاتے ہیں, اپنے اس کو چیلنج کرتے ہیں. جب وہ چیلنج کرتے ہیں تو جج کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اس کے بجائے کہ وہ اسٹے دے دے. چونکہ اگر کوئی آدمی الیکٹ ہو گیا ہے تو اس کو ایک دم تو وہاں اس کا ختم تو نہیں کیا جا سکتا اس کی سیٹ کو. اس کو اسٹے دینا لازمی ہوتا ہے جج کے لیے. اسٹے دینے کے بعد اب اس کی جب تک کہ پوری طرح سے اس کی ہیئرنگ نہ ہو جائے تب تک وہ اسٹے برقرار رہتا ہے. اب ہیئرنگ کا جو پرابلم ہوتا ہے ہماری کورٹس میں, آپ کو معلوم ہے کہ وہ تاریخیں پڑھتی رہتی ہیں اور ڈیٹ بڑھتی رہتی ہیں. کئی دفعہ تو کینڈیڈیٹ خود اس طرح کرتے ہیں, پلان یہ کرتے ہیں اس میں کہ وہ کوئی عدالتیں کوئی ترجیحی بنیاد پہ ان کیسز کو سن کے فیصلے دے سکتی ہیں, کیونکہ یہ ایک مدت کا معاملہ ہے. آدھی سے زیادہ مدت گزر چکی ہے اور جتنی مدت گزرتی جائے گی اتنا یہ بے اثر ہوتا جائے گا جو بھی فائنل حکم آئے گا. تو کیا گنجائش ہے اس بات کی کہ کورٹس ان معاملات کو پرائرٹی بیسس پہ سنیں اور اس میں جلد از جلد ان کو نمٹا دیں؟ الیکشن کے جو فیصلے ہیں وہ تو 1 سال کے اندر ہو جانے چاہیے. اس کے لیے جس سے میں نے آپ سے کہا اس کے لیے آپ کو پروسیجرز میں چینج لانا پڑے گا, الیکشن ٹرائبیونل کے پروسیجرز میں, اور الیکشن ٹرائبیونلز کے نمبر بڑھانا پڑے گا. تو ابھی تک اس پر تو کسی نے نظر نہیں ڈالی. تو جب آپ کا جو پریزنٹ سسٹم ہے وہ بہرحال ڈیفیکٹو ہے اور ڈیفیکٹو سسٹم کی وجہ سے یہ حالات ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ تو خیر ایک الیکشن کا کیس ہے, باقی ہمارے جتنی کورٹس ہیں وہاں کتنی ڈیلیز ہوتی ہیں, کتنی 10 15 سال تک کیسز چلتے ہیں, کیونکہ ہمارے سسٹم اتنا ڈیفیکٹو ہے اور کبھی کسی نے کوئی کوشش نہیں کی اس سسٹم کو چینج کرنے کی یا امپروو کرنے کی. جیسا یہ جو اتنی بڑی تعداد میں الیکشن ریزلٹس چیلنج ہوتے ہیں اس وقت, جیسے کہ 39 معاملات تو ایسے ہیں جو ٹریبونل سے ہو کے عدالتوں میں پہنچ گئے جہاں پہ اسٹے آرڈر ہو چکا ہے. یہ خود ایک کامنٹری نہیں ہے, تبصرہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کی کارکردگی یا جو ہمارے نظام ہے الیکشن کا, اس میں اتنا زیادہ گنجائش ہے ان کو چیلنج کرنے کی اور اس پہ اتنی بد اطمینانی رہتی ہے. جی دیکھیے ہمارے پرابلم یہی ہے نا کہ ہمارے جو الیکشن سسٹم ہے بڑا ڈیفیکٹو ہے, اور اگر ڈیفیکٹو الیکشن سسٹم نہ ہو تو کبھی چیلنجز نہیں ہوئیں گے ٹرائبیونلز میں. اب آپ دیکھ لیجیے جو مغربی ممالک ہیں وہاں الیکشنز ریگولرلی ہوتے ہیں, کبھی شاذ و نادری کوئی کبھی الیکشن چیلنج ہوتا ہے چونکہ وہ کریڈیبل قسم کے الیکشنز ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اتنی غلط کام ہوتے ہیں اور اتنی بےمانیاں ہوتی ہیں, دھاندلیاں ہوتی ہیں اور بہت سی اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہر ایک الیکشن مشکوک ہو جاتا ہے اور ہر ایک آدمی کوشش یہی کرتا ہے کہ وہ ٹرائبیونل کے پاس جائے اور اس کو صحیح کروائے. بہت بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے تو ذکر کریں گے متحدہ قومی موومنٹ ہے یقینی طور پر اس وقت سیاسی گرداب میں پھنسی ہے, اس کی اگلی موو کیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے ایک انتہائی سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک اور نیوز ہیڈ لائنز کے بعد. ویلکم بیک. پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان کے سیاسی منظر نامے کا سب سے اہم موضوع پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت
متحدہ قومی موومنٹ اور اس کا مستقبل ہے۔ ایک جانب متحدہ قومی موومنٹ کو شکایت ہے کہ کراچی آپریشن جو ہو رہا ہے دراصل وہ اس کی سیاسی ساکھ کو اور سیاسی پوزیشن کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ نے جو سیاسی پوزیشن لی تھی جس کے نتیجے میں اس کے اراکین پارلیمنٹ نے استعفے دے دیے تھے، اس نے پورے پاکستان کے سیاسی ماحول میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت متحد ہوئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ ایم کیو ایم کو پارلیمنٹ سے باہر جانے نہ دیا جائے، کیونکہ اس حوالے سے جو خلا پیدا ہوگا اس کے نتیجے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں اور خراب بھی ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ کے استعفوں کو قبول نہیں کیا گیا، حالانکہ اس نے تمام آئینی اور قانونی شرائط پوری کیے تھے۔ اب پیش رفت ہوئی ہے جس کے نتیجے میں متحدہ قومی موومنٹ کی شکایات کے ازالے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس میں 3 سابق اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان کے ساتھ ایم کیو ایم کے ایک نمائندے کو شامل کیا گیا ہے۔ شکایات ازالہ کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ کی ان تمام شکایات کا جائزہ لے گی جو اس کی کراچی آپریشن کے حوالے سے ہے۔ اس کے نتیجے میں متحدہ قومی موومنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ پارلیمنٹ کے سے اپنے استعفوں کو واپس لے لے گی اور مرحلہ وار یہ عمل ہوگا، لیکن فی الحال نہ ہی یہ کمیٹی اپنا کام شروع کر سکی ہے اور نہ ہی متحدہ قومی موومنٹ نے فی الحال اپنے استعفے واپس لیے ہیں، وہ کہ اس سلسلے میں جو ضرورت ہے کہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ وغیرہ کا اجلاس ہو وہ ابھی شاید نہیں کیونکہ ہو رہا، اور ایم کیو ایم نے فی الحال وہ استعفے واپس نہیں لیے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کہنا کہ برف پگھل گئی ہے شاید قبل از وقت ہو، صورتحال ابھی بھی اتنی موضوع نظر نہیں آتی جیسا کہ آنی چاہیے تھی، اور اسی وجہ سے ایک عدم تحفظ اور غیر اطمینان بخش صورتحال نہیں ہے سیاسی صورتحال، خاص طور پہ صوبہ سندھ کے حوالے سے، کیونکہ دوسری جانب صوبہ سندھ کی بڑی نمائندہ جماعت جس کا تعلق دیہی علاقوں سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی شکایات ہے وفاقی ایجنسی سے اور رینجرز اور نیب کی کارروائی سے جو کہ سندھ میں ہو رہی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ ہر صورت میں اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ ایک سیاسی گرداب کا شکار ہے۔ ایک جانب اس کے قائد جناب الطاف حسین کو پاکستان میں ایک میڈیا بلیک آؤٹ کا سامنا ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں ہے۔ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین کو لندن میں 2 مختلف تحقیقات کا سامنا بھی ہے جو لندن کی میٹروپولیٹن پولیس کر رہی ہے۔ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کی سیاسی سرگرمیاں محدود ہو چکی ہیں اور حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی وہ تحریک جو خاص طور پہ عید اور فطرے اور قربانی کے موقع پہ یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پہ دیکھنے میں آتی ہے وہ بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کا اگلا قدم کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت اس سیاسی گرداب سے نکلنے کی کیا کوشش کر رہی ہے؟ اس کے لیے جناب الطاف حسین نے ایک نئی قیادت جو کہ نئی قیادت اس لحاظ سے کہ موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے دیرینہ اور پرانے ساتھیوں میں سے انہوں نے چنا ہے جناب ندیم نصرت کو۔ انہوں نے پہلی بار ڈاکٹر عمران فاروق کے بعد انہیں ذمہ داری تفویض کی گئی ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ایکٹنگ کنوینر کی، اور جناب عامر خان جو کہ ان کے ابتدائی دنوں کے ساتھی ہیں انہیں ڈیپٹی کنوینر بنایا گیا ہے۔ اس طرح سے متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت ایک جانب لندن میں رہے گی اور دوسری جانب کراچی میں، جیسا کہ متحدہ قومی موومنٹ کا اصول رہا ہے، لیکن اب بھی یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ جناب الطاف حسین فیصلہ سازی میں اور پالیسی سازی میں کلیدی اور بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں اور مسلسل ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز اس کی غمازی کرتی ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کس راستے پہ جا رہی ہے اس کا ہم تعین کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ لندن سے ہمیں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ایکٹنگ کنوینر جناب ندیم نصرت نے۔ بہت بہت شکریہ ندیم نصرت صاحب۔ فرمائیے گا اس وقت جو سچویشن ہے، آپ کی پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ استعفے واپس لے رہی ہے، فی الحال تو استعفے واپس نہیں ہوئے، جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کمیٹی کا فی الحال اس کا آغاز بھی نہیں ہوا ہے اور ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ ابھی سے ہی شدید مسائل کا شکار ہو گئی ہے۔ آپ پارٹی اس وقت کیا سوچ رہی ہے اس پورے ماحول میں؟ شکریہ کامران پروگرام میں بلانے کا۔ میں بڑا کلیئرلی عرض کروں کہ جس پرسپیکٹو سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اس میں انٹرپریٹیشن ڈیفرنٹ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کسی گرداب کا شکار ہے، کیونکہ دیکھیں کسی بھی جمہوری معاشرے میں کسی سیاسی جماعت کی قوت کو، اس کے عوام میں اسٹینڈنگ کو جاننے کا ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے اور وہ ہوتے ہیں الیکشن۔ اور ابھی اپریل میں جو الیکشن ہوا اس میں ایم کیو ایم نے بہت ہی واضح طریقے سے اپنی عوامی مقبولیت کا اظہار کیا۔ جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے اس حوالے سے ہمارے تحفظات ہیں،
اور جب تک ان تحفظات کو ایڈریس نہیں کیا جاتا وہ تحفظات ہم نہ صرف ان کا اظہار کرتے رہیں گے بلکہ اس پر احتجاج بھی کرتے رہیں گے. جہاں تک استعفوں کا معاملہ ہے یہ بات ہمیں پہلے سے پتہ تھی کہ استعفے دینے کے بعد لینے کا مرحلہ جو ہے وہ خاصا طویل ہوگا کیونکہ اس میں بہت سارے لیگل پروسیس ہوتے ہیں. جو اعلان کیا تھا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے MKM کی جانب سے MKM کی مطالعاتی کمیٹی کے بہاف پہ MKM کے بہاف پر اور حکومت کی جانب سے اسحاق ڈار صاحب اور ان کے رفقا تھے, اس میں بیسکلی یہ تھا کہ ایک پرنسپل ہمارا ان سے ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ ہم اسمبلیوں میں واپس آ جائیں گے. اب اس پرنسپل اعلان کے بعد اس کے بعد جو پیچیدگیاں ہیں جو طریقہ کار ہے اس پر بیہائنڈ دا کرٹن پس منظر میں رہ کے کام ہو رہا ہے. روزانہ رابطے ہیں حکومت کے لوگوں سے. آج بھی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے ہماری طویل جو ہے اس موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے. کام چل رہا ہے انشاءاللہ. بہت جلد میرا خیال ہے کہ اس میں وقت نہیں لگے گا, بہت جلد اسمبلیوں میں ہماری واپسی ہو جائے گی, پھر آپ دیکھیں گے. ندیم صاحب اب جبکہ یہ کمیٹی پہ آپ کو تسلی بھی ہے, وہ کمیٹی بن بھی گئی ہے اور آپ کو خود اس پہ ابھی بھی آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے تسلی ہے, تو پھر احتجاج تو بہرحال ملک کے اندر تو بالکل ہے لیکن بیرون ملک بھی احتجاج کر رہی ہے. MQM لندن واشنگٹن میں وزیر اعظم کی موجودگی میں وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرے کیے گئے ہیں. آپ خود MQM کے اس وفد کی نمائندگی کر رہے تھے, سربراہی کر رہے تھے جس نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ملاقات کی امریکی حکام سے اور کراچی آپریشن کے حوالے سے بات کی. تو پھر اس کا جواز کیا ہے؟ بین الاقوامی فرنٹ پہ پاکستان کے اندرونی سیاسی مسائل کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے ایک پرنسپل اعلان کر دیا تھا کہ ہم اپنے استعفے واپس لے رہے ہیں, لیکن چونکہ ابھی بہت ساری چیزیں ابھی فائنلی ورک آؤٹ نہیں ہوئی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جب تک جو کمیٹی بنائی گئی وہ اپنا کام شروع نہیں کر دیتی اور ہم اسمبلیوں میں واپس نہیں آ جاتے, جب تک میرا خیال ہے اس پہ کوئی نہ تو اتفاق ہوا تھا نہ عدم اتفاق ہوا تھا کہ ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. کیونکہ بدقسمت یہ ہے کہ جو گرفتاریوں اور چھاپوں کے واقعات ہیں اور MKM کو جو پولیٹیکل اسپیس نہیں دی جا رہی ہے وہ ریئلٹی چینج نہیں ہوئی ہے. جب تک وہ ریئلٹی چینج نہیں ہوگی کمیٹی جو قائم کی گئی اپنا کام شروع نہیں کر دیتی تو یہ پرابلم رہے گی. لیکن ندیم صاحب اگر کمیٹی کام شروع کر دے گی تو پھر یہ احتجاج یہ مظاہرے جو لندن واشنگٹن میں دوسری جگہوں پہ آپ کر رہے ہیں اور دوسری غیر ملکی لوگوں سے آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں, پھر وہ سلسلہ رک جائے گا, پھر یہ کمیٹی کام کرے گی, پھر آپ کی شکایات کا فورم یہ ہوگا. دیکھیے کمیٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ موقع ملنا چاہیے. دیکھیے کامران صاحب اس میں یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ ہمارا جو احتجاج تھا وہ نہ تو ریاست پاکستان کے خلاف تھا اور نہ ہوگا, نہ ہی ہمارا احتجاج میاں نواز شریف کی جمہوری حکومت کے خلاف تھا. ہمارا ایک اصولی ایک پوائنٹ ہے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہے ہیں اس میں جو بھی لوگ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے, لیکن اس میں کسی بھی طرح پاکستان پہ کوئی انفیئر دباؤ ڈلوانا یا یہ خدا نخواستہ کہ پاکستان کو بدنام کرنا اس طرح کا کوئی تاثر نہیں ہے. یہ جو عمل ہے ایک روٹین کا عمل ہے اور اب سے نہیں کئی برسوں سے جاری ہے, اس میں کوئی انیوژل نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ میڈیا نے اس کو تھوڑا سا ڈسپروپورشنلی اس دفعہ ہائی لائٹ کیا ہے. لیکن ندیم صاحب یہ فرمائیے گا جب آپ کا ریاست پاکستان پہ بالکل آپ فرما رہے ہیں ریاست پاکستان پہ اعتماد ہے, حکومت پاکستان پہ اعتماد ہے, جمہوری حکومت پہ اعتماد ہے, تو یقینی طور پہ پاکستان کے عدالتی نظام پر بھی آپ کا اعتماد ہے اور اس کے بغیر تو یہ تمام مراحل پورے نہیں ہوتے. تو آپ کی شکایات کا بنیادی اور سب سے مرکزی فورم تو پاکستان کی عدالتیں ہونی چاہیے جہاں پہ ان تمام شکایتوں کو آپ لے کے جائیں اور وہاں پر آپ اس کو, اور یقینی طور پہ آپ کریں گے. تو یہ اور پھر دوسرا جو قومی سطح پر ہوا ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت نے آپ کو استعفے نہیں دینے دیے, آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ استعفے نہ دیں اور اس کے لیے ایک کمیٹی بن گئی جس میں آپ کے رکن کو بھی شامل کیا گیا ہے, 3 اعلیٰ ججوں کو شامل کیا گیا ہے, آپ کی شکایات کے لیے کیا گیا ہے. تو یہ ملک کے اندر ہی اس پورے نظام کی موجودگی ہے جس کو آپ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم کی وائٹ ہاؤس کی موجودگی میں وائٹ ہاؤس کے سامنے اگر آپ مظاہرہ کر رہے ہیں, لندن میں مظاہرہ کر رہے ہیں, ان کے دورے سے ذرا قبل دفتر خارجہ میں جا رہے ہیں اور آپ اس آپریشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو یہ نفی کرتا ہے نا اس پوزیشن کی جو آپ ملک کے اندر لیے ہوئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ نفی کرتا ہے. اس میں دیکھیں بہت واضح ہے, میں نے عرض کیا نا, دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ حکومت کو گرانے کی کوشش کرنا یا ریاست کو نقصان, ایک وہ چیز ہے جو ظاہر سی بات ہے ہمارے کسی بھی طرح ایجنڈے پہ نہیں ہے, اور دوسری طرف یہ چیز ہے کہ حکومت سے اختلاف رکھنا, اس کی پالیسی سے اختلاف رکھنا, وہ پالیسی سے اختلاف رکھنا ہمارا جمہوری حق ہے اور اس کو ہائی لائٹ کرنا, اس کو ایکسپوز کرنا وہ بھی ہمارا جمہوری حق ہے. حکومت کو گرائے بغیر یا ریاست کو نقصان پہنچائے بغیر
اس کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرنا میرا خیال ہے کہ اس کو جو ہے کبھی بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے. جہاں تک ملک کے اندر احتجاج کی بات ہے تو یہ چیز کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارا احتجاج اب سے نہیں، اگست 2013 سے مسلسل ہمارا احتجاج پاکستان میں جاری رہا. ہم نے مظاہرے بھی کیے، ہم نے یوم سیاہ بھی منائے، یوم سوگ بھی منائے، ہمارے پریس کلب پہ درجنوں مظاہرے ہوئے، ہم نے ریلیز بھی نکالی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو جمہوری طریقہ کار ہے اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. اسمبلیوں میں ہم نے احتجاج کیا، اس کو توجہ نہیں دی گئی. ہم نے پٹیشنز بھی صدر پاکستان تک بھی پہنچائیں، وزیر پاکستان کو بھی دی، وزیر اعظم پاکستان کو. مذاکرات میں ہم نے اپنے مسنگ کارکنوں کی، اپنے گرفتار کارکنوں کی لسٹیں بھی دیں، لیکن ان پہ توجہ نہیں دی گئی. تو یہاں یہ ضروری ہے کہ جہاں آپ ملک میں اپنا اٹھا رہے ہیں اور وہاں توجہ نہیں دی جا رہی تو کہیں نہ کہیں آپ کو اور بھی آواز اٹھانی پڑتی ہے. آپ شوق سے نہیں کرتے. لیکن جب آپ کسی غیر ملکی قوت کے سامنے جاتے ہیں اور اس سے جب بات کرتے ہیں تو براہ راست آپ اسے اپنے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی دعوت دیتے ہیں. اسے آپ ان معاملات پہ جس پہ کہ آپ کی گریوانسز ہیں، آپ کی شکایات ہیں، بالکل ہیں، اور جس کے لیے آپ عدالتوں میں بھی گئے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں. پھر آپ ملک کے اندر بھی آپ کے لیے ایک سسٹم بن رہا ہے جس کے ذریعے اس کا مداوع ہوگا، وہ ہوگا. لیکن یہ جب آپ بیرونی قوت کے پاس جاتے ہیں اپنے سیاسی مسائل کو لے کے تو یہ عدم اعتماد کا کھلا اظہار تو ہے نا ندیم صاحب. جب آپ اپنے پرائم منسٹر کے دورے سے قبل دفتر خارجہ جاتے ہیں اور ان کی موجودگی میں وائٹ ہاؤس میں جب وہ بیٹھے ہیں اس کے باہر آپ مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں تو کھلا عدم اعتماد تو ہے نا. ہم اس کا اظہار تو یہ ایکشنز تو کر رہے ہیں، لیکن مختلف تقاریر ہیں، الطاف حسین صاحب کی ابھی نہیں آ رہی، لیکن جو ان کے بیانات ہیں، جو کچھ ہیں، وہ یقینی طور پہ اس چیز کی عکاسی تو کرتے ہیں کہ آپ کا عدم اعتماد ہے. آپ اس وقت فرما یہ رہے ہیں کہ آپ کا پورا اعتماد برقرار ہے. یا تو اعتماد ہے تو اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، اور اگر عدم اعتماد ہے تو اس کے تقاضے بہرحال کچھ دوسرے ہیں. دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا کہ حکومت پر اعتماد. دیکھیں حکومت کو گرانے کی کوشش کرنا اور اس سے اختلاف کرنا وہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. جہاں تک اس بات کی بات ہے کہ ہم نے احتجاج ملک کے ساتھ بیرون ملک کیوں کیا، آپ ہمارے ایکشن کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو بھی کرٹیسائز کیا جائے کہ آخر کسی بھی سیاسی جماعت پر ایسا وقت کیوں لایا جاتا ہے. کیا ہمارے یہاں وہ فورم نہیں ہے جہاں پہ بات سنی جانی چاہیے تھی؟ بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم نے مسلسل احتجاج کیا اور اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی تو آپ کے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ جب لوگوں کی لاشیں گریں، لوگ لاپتہ ہو جائیں، لوگ گرفتار ہوتے رہیں، لاپتہ ہوتے رہیں، سیاسی سپیس نہ ملے آپ کو. اور جہاں تک دیکھیں مداخلت کی بات، آپ اگر یہ شروع کریں گے تو پھر آپ کو تاریخ میں جانا پڑے گا، جس کا آپ کے پاس نہ ٹائم ہے نہ میرے پاس ٹائم ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا یہ تاریخ نہیں ہے کہ ایک بیرون ملک کے دباؤ پر ہمارے یہاں سے کسی کو جیل سے نکال کے ملک سے باہر لے جایا جاتا ہے اور کہیں سیاسی پناہ دے دی جاتی ہے؟ اسی طرح ماضی میں درجنوں واقعات ہیں. ہمارے یہاں لوگ پاکستانیوں کو قتل کرتے ہیں، راتوں رات رہا ہو جاتے ہیں، ملک سے باہر لے جاتے ہیں. مداخلت کی تاریخ تو ہمارے یہاں بہت پرانی ہے، اور قسمتی سے یہ ہم نے شروع نہیں کی، نہ ہم اس کو ختم کرنے کی پوزیشن میں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے، بہت اچھا ہوگا کہ ہمارے ملک کے ادارے اتنے طاقتور ہوں کہ وہ انصاف پرووائیڈ کریں اور لوگوں کو جسٹس فراہم کریں. اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ نے استعفے دیے، ایک زبردست احتجاج ریکارڈ کرایا، آپ نے زبردست جمہوری اور اپنا آئینی حق استعمال کیا، پارلیمنٹ سے آپ نے استعفیٰ دیا کہ انصاف نہیں ہو رہا، آپ نے استعفیٰ دیا. لیکن جب آپ نے استعفے واپس لینے کا اعلان کر دیا اور جب آپ نے ایک کمیٹی کی قیام کی بنیاد پر استعفے کا اعلان کر دیا، اس کا مطلب یہ کہ مسئلہ ایڈریس ہو گیا، آپ کو سیٹسفیکشن ہو گئی، جبھی تو آپ نے استعفے واپس لینے کا اعلان کر دیا. لیکن اس کے بعد آپ اس احتجاج کو اور اپنی اس چیز کو برقرار رکھتے ہوئے ملک کے باہر جا رہے ہیں اور وہاں پر آپ اس کو احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی نفی کرتی ہے نا ندیم بھائی. یہ صرف میں عرض کر رہا تھا. نہیں، آپ سے میں پھر وہ عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ تو پرنسپل ایک ہمارا اگریمنٹ ہو گیا حکومت سے کہ حکومت نے کہہ دیا کہ ہم آپ کی باتیں جو ہے وہ سنیں گے. کمیٹی بن گئی، لیکن کمیٹی بننے کے بعد، اعلان ہونے کے بعد سے لے کے ایکچوئل انصاف ڈیلیور ہونے کے درمیان بھی ایک بڑا راستہ ہے جو کہ ابھی ہم نے طے نہیں کیا ہے. اور اس راستے میں یہ ہے کہ چھاپے گرفتاریاں بند ہوں، ایم کیو ایم کو پولیٹیکل اسپیس دی جائے، ایم کیو ایم کے جو لاپتہ لوگ ہیں. لیکن کامران صاحب بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے ایک سیاسی جماعت کے لیے کہ جب اس کے روز دفتر کے باہر، اس کے سینٹرل آفس کے باہر لوگ جمع ہوں اور وہ احتجاج کریں،
وہ روئیں، مائیں ہوں، بہنیں ہوں، بیویاں ہوں، بچوں ہوں کہ ہمارے گھر والے کو لے گئے اٹھا کے، پتہ نہیں چل رہا ہے. اسی طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے اس پروگرام میں ان کو کور کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ہیومن رائٹس کی کلیئر وائلیشن ہو رہی ہے. اور بار بار کے ہمارے اس مطالبے کے باوجود کہ دیکھیں ہم آپریشن کے خلاف اصولی طور پر نہ کل تھے نہ آج ہیں. ہمارا تو بلکہ الطاف بھائی کا تو ذاتی طور پر یہ مطالبہ تھا کہ کراچی میں ایک ٹرانسپیرنٹ آپریشن ہونا چاہیے، اور انہوں نے خود بلکہ پہل کی تھی اس مطالبے کی. اور ہمارا آج بھی یہ مطالبہ ہے کہ کراچی کا امن خود ایم کیو ایم کے مفاد میں ہے، کراچی کے شہریوں کے مفاد میں، جو ہمارے ووٹر ہیں، جو ہمارے سپورٹر ہیں. ہم خود چاہتے ہیں کہ کراچی جو ہے اس کو اس کا حق ملے، یہاں پہ ماس ٹرانزٹ سسٹم آئے، کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ ہو، انفراسٹرکچر ہو، انویسٹمنٹ ہو، جابز ہو. ندیم بھائی معاف کیجیے گا مخل ہو رہا ہوں، لیکن یہ جو آپ نے مطالبات کی، چند ابھی آخر میں مطالبات کی بات کی، کراچی میں ماس ٹرانزٹ سسٹم آئے، آئی ایم شیور کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کراچی کے پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو، کراچی میں جو کوڑے کے ڈھیر بن گیا ہے شہر یہ ٹھیک ہو، یہاں کی جو سیوک امیونٹیز ہیں وہ ٹھیک ہو، یہاں پانی جو ہے وہ انصاف سے تقسیم ہو. لیکن معاف کیجیے گا ندیم بھائی کہ پچھلے سال میں ایم کیو ایم نے ان مسائل پر کبھی ہڑتال کا اعلان نہیں کیا ہے، کبھی کراچی کے لیے اس ایک مسئلے پر ہڑتال کا اعلان نہیں کیا ہے. مختلف چیزوں پہ بہت کیا، آپ خود ریکارڈ دیکھ لیجئے گا. کبھی پیپلز پارٹی سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اس کے ساتھ جب حکومت میں شامل تھے، کبھی ان کی حکومت کو چھوڑنے کا. ان مسائل پر جو کہ ہر شہری کا مسئلہ ہے جس کو کہ آپ کی جماعت آج تک ریپریزنٹ کر رہی ہے، ان کے حقیقی اور بنیادی اور ہر شہری کے مسائل پر ایم کیو ایم نے کبھی اس طرح کی پوزیشن نہیں لی جو دوسرے پوزیشن پہ لی ہے. آپ اس کی ہسٹری دیکھ لیں. میں ایک طالب علم ہوں یہاں کی سیاست کا، اور میں دیکھتا ہوں، میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے وہ ذمہ داری ادا نہیں کی جو کہ اس سے اس کے ووٹرز توقع رکھ رہے تھے. دیکھیے اس میں پھر اگین ہمیں بہت ہی ریشنلی چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا. ایم کیو ایم کو 2002 میں جب دوبارہ طویل عرصے کے بعد اقتدار میں آنے کا موقع ملا، اس کے بعد جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو نہ صرف بلدیاتی الیکشن ہوئے بلکہ شہر کو ایک بڑا اچھا نظام دیا گیا جنرل مشرف کے دور میں، اور اس میں جو ہے کراچی کو 18 ٹاؤن میں تقسیم کیا گیا، اور وہ نظام جو ہے وہ بالکل جدید جمہوری اصولوں پر استوار تھا. اور ہم نے جہاں ہم ایم کیو ایم کے چند سالوں کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں بغیر بیسکلی کہ اس کے حقائق جانے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو حقائق کی روشنی میں دیکھنا ہوگا ان سالوں کو بھی، پچھلے چند سالوں کو بھی، کہ اس دور میں جب ایم کیو ایم کو کام کرنے کا موقع دیا گیا، پولیٹیکل اسپیس دی گئی، کراچی کو فنڈز دیے گئے، تو ایم کیو ایم نے ڈیلیور کیا اور شہر کی بالکل شکل جو ہے بدل گئی، اور پوری دنیا نے اس کو ایڈمٹ کیا. اور وہ کسی ایک فرد واحد کا یا 2 یا 4 افراد کا کام نہیں تھا. ایم کیو ایم بحیثیت ایک جماعت، الطاف بھائی بتاتے خود اس پورے معاملے میں انوالو تھے، ان کا ایک ویژن تھا، پوری ایم کیو ایم اس میں انوالو تھی اور ایم کیو ایم نے ڈیلیور کیا. تو 2013 کے بعد سے بھی تو ایم کیو ایم انوالو تھی نا، الطاف بھائی ہی لیڈ کر رہے تھے، تمام چیزیں ہوئی، پھر پورا بلدیاتی نظام کا حلیہ بگڑ گیا، اسی اسمبلی میں ایم کیو ایم موجود تھی، پھر تمام جو سچویشن تھی وہ پوری ڈرامیٹکلی بدل گئی، اور آج جس صورتحال میں شہر کھڑا ہے اور یہاں کے شہری کھڑے وہ آپ کے سامنے ہیں. ایم کیو ایم پارٹ اینڈ پارسل تھی، ابھی پچھلے 2 سال سے نہیں ہے لیکن پچھلے 5 سال میں حکومت میں آنا جانا رہا، لیکن اس میں باقاعدہ حصہ تھی. جی حکومت اس میں دیکھیں، اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ ہم حکومت میں شامل تھے، لیکن پھر اگین ہمیں ریشنلی چیزوں کو دیکھنا ہوگا، فیکٹس کی روشنی میں دیکھنا ہوگا. اگر آپ دیکھیں کہ مئی 2013 کے الیکشن سے پہلے اگر فائنلی جب حکومت سے ایم کیو ایم باہر آئی تو اس کا بیسکلی مین احتجاج کا پوائنٹ کیا تھا؟ وہ پوائنٹ وہی تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایم کیو ایم کو پاور میں مطلب حکومت میں تو شامل کیا، کبھی ایم کیو ایم کو امپاورڈ نہیں ہونے دیا. اور یہی ہمارا ان سے احتجاج رہا کہ آپ دکھاوے کے لیے منسٹریز میں ہو سکتے ہیں لیکن آپ ڈیلیور جبھی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ریئل اتھارٹی ہوگی. لیکن ندیم صاحب ابھی تو آپ دوبارہ حکومت کے ساتھ شامل ہونے والے تھے، پیپلز پارٹی کے ساتھ تقریباً آپ کا معاہدہ اب سے چند ماہ قبل ہو گیا تھا، آپ دوبارہ حکومت میں آنے والے تھے، تو یہ وہ ڈسی ہوئی سچویشن نظر نہیں آتی، پھر باوجود شامل نہیں ہوئے، لیکن ابھی حکومت میں دوبارہ شامل ہونے کی بات چیت تو مکمل ہو چکی تھی. جی سینٹ کے الیکشن کے بعد اور جو بات ہوئی تھی وہ بڑی کلیئر تھی کہ اس میں یہ نہیں تھا کہ ہمیں منسٹری کی چاہیے، اس میں بنیادی بات جو 2005 سے لے کے جہاں فکس کیا گیا تھا
लोकल गवर्नमेंट का जो नया निज़ाम था, टाउन नाज़मीन वाला निज़ाम, गवर्नमेंट का जो नया निज़ाम था, टाउन नाज़मीन वाला निज़ाम जो था, वो निज़ाम बहाल किया जाएगा। और साथ साथ हालांकि हमारा बड़ा इस पर उसूली एतराज़ है कि जो अर्बन इलाकों का जो कोटा है वो बहुत कम है, आबादी ज़्यादा है, लेकिन हमने ये कहा था कि कम से कम जो कोटा पिछले 55 वर्षों में नेगलेक्ट होता रहा उसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली जो है एड्रेस करेंगे और फंड्स के अंदर बुनियादी तौर पे कराची को उसका शेयर मिलेगा। उसमें कोई नहीं था कि हमें फला मिनिस्ट्री चाहिए या हमें फला ओहदा चाहिए। टोटल कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास के मसाइल के हवाले से हमारा उनसे मुआहदा हुआ और किस्मती ये हुई कि इधर हमने सेनेट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया और उसी दिन जो है वो 9-0 पर छापा पड़ गया। उसके बाद से पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जो रवैया रहा उसके बाद वो चीज़ें जाहिर सी बात है वो डिलीवर नहीं हो सकी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नदीम नुसरत, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक्टिंग कन्वीनर हमारे साथ लंदन से। MQM की मौजूदा सूरत हाल के बारे में हमारी बात पूरी लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे अंदरून सिंध दहशत गर्दी और ख़ास तौर पर फ़िरका वाराना दहशत गर्दी से आ रही था। ये इस किस्म की सिचुएशन नहीं थी, लेकिन अब सूरत हाल बदली है और रोज़े आशूर ख़ास तौर पर जो मुहर्रम के आखिरी दिनों में सूरत हाल हुई, ख़ास तौर पर जैकबाबाद में हमला हुआ प्रोसेशन पे, जिसमें बड़ी तादाद में हलाकतें हुई, 2 दर्जन के करीब हलाकतें हुई। अब इत्तलात ये हैं कि पुलिस के पास स्पेसिफिक मालूमात थी कि हमला होने वाला है। जैकबाबाद के लिए भी मालूमात थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और अपनी ही मालूमात पर तवज्जो नहीं दी। इसके बारे में बात करते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अंदरून सिंध दहशत गर्दी, ख़ास तौर पर फ़िरका वाराना दहशत गर्दी का वजूद अब से चंद साल कबल नहीं होता था, लेकिन हालिया महीनों में, हालिया सालों में देखने में आया है कि इस किस्म के वाक़यात तवातुर से अंदरून सिंध हुए हैं, जहाँ पर इस किस्म के मामला से निपटने की तैयारी नहीं होती। लेकिन यौम आशूर जो वाक़या हुआ है, जब मुहर्रम अल हराम के जुलूस को, 10 मुहर्रम के जुलूस को हमला किया गया जैकबाबाद में और इस हमले के नतीजे में 27 अफराद हलाक हुए, तो लगता यह है कि पुलिस की इस मामले में नाअहली आया हुई है, सामने आई है, क्योंकि इस वाक़े के हवाले से ख़ास तौर पर जैकबाबाद और इससे मुताल्लिक़ा मुतस्सिल इलाक़ों के हवाले से बाकायदा पुलिस को इत्तला दी गई थी कि हमला हो सकता है, जिसके लिए बलूचिस्तान से फ़िरका वाराना दहशत गर्दी में मुलव्विस लोग इस इलाके में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि ये बलूचिस्तान से मुंसलिक सिंध के इलाके हैं। और इस सिलसिले में बाकायदा इत्तला खुद सिंध पुलिस की ही स्पेशल ब्रांच ने तहरीरी तौर पे 13 अक्टूबर को दी थी, जिसमें बाकायदा कहा गया था कि मुहर्रम के दौरान जैकबाबाद, कश्मोर, कनकोट, शिकापुर, रोडी और लाड़काना में बलूचिस्तान से आए हुए दहशतगर्द हमला कर सकते हैं और ख़ास तौर पे मुहर्रम के जुलूसों को निशाना बना सकते हैं। और ये इत्तला खुद सिंध पुलिस को थी कि बलूचिस्तान में वो लोग जो फ़िरका वाराना दहशत गर्दी में मुलव्विस है, उनको पता है कि बलूचिस्तान में हालिया वाक़यात के बाद अब चौकसी ज़्यादा है, इसलिए वो रुख करेंगे अंदरून सिंध का, ख़ास तौर पे उन शहरों का जो कि सिंध से बलूचिस्तान को मिलाते हैं और सरहदी इलाके कहलाते हैं, जो वो इलाके जो कि दो सूबों के दरमियान के करीब मौजूद हैं। उन इलाकों में जैकबाबाद भी शामिल है, इसलिए ख़ास तौर पे जैकबाबाद का जिक्र किया गया था। फिर हमला हुआ और इसके नतीजे में बहुत बड़ी तबाही हुई है, 27 अफराद जाँ बहक हुए इस वाक़े के नतीजे में। आज वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह बाकायदा पहुँचे जैकबाबाद और उन्होंने वहाँ पर अभी फ़िलहाल गिरफ्तारियाँ नहीं हुई हैं, बल्कि नामजदगी भी नहीं हुई है मुल्ज़मान की, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि ये केसेस फ़ौजी अदालतों में भेजे जाएंगे। में इन्वेस्टिगेशन भी कराएंगे और ये हम कोशिश करेंगे कि ये मिलिट्री कोर्ट में केस चला जाए। हमने पहले भी कोई 80 केस से ज़्यादा मिलिट्री कोर्ट के लिए भेजे थे इंटीरियर मिनिस्ट्री को, वही फैसला करती है कि ये केस मिलिट्री कोर्ट का है या नहीं है। इत्तलात के मुताबिक लश्कर जंगवी ने, बलूचिस्तान की लश्कर जंगवी ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है और बलूचिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों की इस हवाले से एक तरह से जो मालूमात थी उसकी तस्दीक भी हो गई है, लेकिन सियासत अपनी जगह होती है। और इस मामले पे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब सैयद खुर्शीद शाह ने इस वाक़े के फ़ौरन बाद ये बयान दिया था कि पंजाब दहशतगर्दी की नर्सरी है, वहाँ पर तैयार हुए दहशतगर्द सिंध में आके हमले कर रहे हैं। ये सियासी बयान था जनाब सैयद खुर्शीद शाह ने दिया, जो कि बहरहाल असल सूरत हाल की नफ़ी करता है, क्योंकि हुकूमत सिंध के पास खुद उसकी अपनी मालूमात थी कि बलूचिस्तान से आए हुए दहशतगर्द इस मुहर्रम में हमला कर सकते हैं, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जिसमें जैकबाबाद शामिल था।
اس پوری صورتحال پر بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دنیا نیوز کے کراچی میں بیورو چیف جناب ریحان ہاشمی نے. بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب. یہ اطلاع آئی ہے کہ باقاعدہ پولیس کی اسپیشل برانچ نے اسپیسیفکلی بتایا تھا کہ بلوچستان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے دہشت گردی کا. آج خبریں یہ ہیں کہ جب چیف منسٹر وہاں گئے تو ایس ایس پی جیکب آباد ظفر ملک کا تبادلہ کر دیا گیا. کیا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ پولیس کے پاس معلومات تھی لیکن اس نے کسی قسم کی تیاری نہیں کی تھی دہشت گردی کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں کامل صاحب، یہ جب یہ دھماکہ ہوا اس کے نتیجے میں 27 افراد جو جہاں ہوئے، اس کے بعد حیران کن طور پر پولیس میں پہلی دفعہ 2 کمیٹیاں بنائی گئیں. ایک کمیٹی کا کام ہے جو فیکٹس اینڈ فائنڈنگ کا تعین کرے گی، جبکہ دوسری کمیٹی اس واقعے کی تحقیقات کرے گی. جو فیکٹس اینڈ فائنڈنگ کمیٹی ہے اس کے سربراہ ہیں ثناء اللہ عباسی. ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ہیں، وہ تحقیقات کریں گے کہ کس کا قصور تھا، پولیس کی نیگلیجنسی. لیکن اس کے علاوہ جیسے آپ نے خود کہا کہ 13 اکتوبر کو خط لکھا ہے اور اس خط میں واضح طور پہ کہا ہے کہ چھوٹے جلوسوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اس خط میں کہا گیا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ چھوٹے جلوسوں میں سیکیورٹی کو بڑھایا جائے، انہینس کیا جائے. لیکن سندھ پولیس کی اپنی ہی اسپیشل برانچ کی رپورٹ کو اس کو نگلیکٹ کیا، اس کے نتیجے میں اتنا بڑا سانحہ ہوا. اس سانحے کے بعد جو سیاسی باتیں آپ نے کہیں کہ جی کی جا رہی، لیکن آج جو ایس ایس پی جیکب آباد ہیں ان کو ہٹایا گیا ہے. وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے واقعہ رونما ہو. لیکن یہ معاملہ بڑا سنگین ہے. پولیس کے اعلیٰ افسران، وزیر اعلیٰ سندھ کو سوچنا ہوگا کہ ان کے اسپیشل برانچ جو ایک قابل اعتماد ادارہ ہے سندھ پولیس کا، جس میں اچھی شہرت کے افسران تعینات ہیں، ایڈیشنل آئی جی ہیں، ڈی آئی جی ہیں اور تمام پوری ٹیم ہے جو رپورٹس دیتی ہے، ان ایڈوانس رپورٹ دیتی ہے. 13 اکتوبر کو جو ان ایڈوانس رپورٹ دی گئی اس میں تمام واضح طور پر کہا کہ جس طرح یہ سانحہ رونما ہو سکتا ہے. اور جیکب آباد کا وہ سینسٹیو علاقہ ہے جو بلوچستان کے بارڈر سے لگتا ہے اور بلوچستان سے ہی لوگ آ سکتے ہیں. اور یہ ابھی تک جو انویسٹیگیشن ہے، سی ٹی ڈی کی ٹیمیں گئی ہیں وہاں، دورہ کر کے واپس آ گئی ہیں، شواہد لی ہیں، فنگر پرنٹس لیے ہیں ان شواہد. اور جو دہشت گرد مارا گیا ہے وہ ابھی تک کچھ نہیں پتا چل سکا کہ وہ غیر ملکی ہے ملکی ہے. لیکن یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ جو گروپ ہے، یہ بلوچستان میں جو دھماکہ ہوا تھا 2 روز قبل بس میں، وہی گروپ ہے. اب اندازہ لگائیں، رپورٹ میں کہا گیا، تحقیقات میں ثابت ہوا کہ وہ گروپ ہے جو بلوچستان میں کارروائی کر رہا ہے. لیکن اس کے بعد یہ آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی. کیوں نہیں اس رپورٹ کو دیکھا گیا؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ رپورٹ کو دیکھنے کسی نے رحمت ہی نہیں کی. بہت بہت شکریہ. ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ تھے. ہم نے کچھ عرصے قبل اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ حکومت سندھ کے مختلف محکموں کی کروڑوں روپے کی مالیت گاڑیاں، قیمتی گاڑیاں ان افسران کے پاس ہیں جو اس کے مجازنی ہیں، یا تو وہ اپنی پوزیشن چھوڑ چکے ہیں یا وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، مگر یہ سب لوگ بااثر سمجھے جاتے ہیں اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کی سیاسی شخصیات سے تعلقات ہیں، حکومت میں وہ ہیں اور یہ گاڑیاں ان کے قبضے میں ہیں. اب ان گاڑیوں میں سے 53 گاڑیوں کی وصولی کی اطلاعات مل گئی ہے، تاہم 140 سرکاری گاڑیاں اب بھی واپس نہیں ہو سکی ہیں. آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سندھ پولیس کے 37 ریٹائرڈ آفیسر ایسے ہیں جنہوں نے اب تک اپنی سرکاری گاڑیاں واپس نہیں کی ہیں اور کئی سال پہلے ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی. اب حکومت سندھ کی جانب سے، خاص طور پر سندھ کے وزیر داخلہ کی جانب سے، ان افسران کی فہرست جاری کر دی گئی ہے جو ریٹائر ہوئے سال ہا سال ان کو ہو گئے ہیں مگر وہ سندھ پولیس کی گاڑیاں باقاعدہ استعمال کر رہے ہیں. ان 37 افسران کے پاس اطلاعات کے مطابق سندھ پولیس کی 49 گاڑیاں آج بھی موجود ہیں جو ریٹائرمنٹ کے باوجود ان کے اور ان کے خاندان کے ذاتی استعمال میں موجود ہے. کروڑ روپے کی ان گاڑیوں میں سب سے زیادہ تعداد ٹویوٹا کرولا گاڑیوں کی ہے، جبکہ کچھ افسران کے پاس ٹویوٹا ہائیلیکس گاڑیاں بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ سوزوکی سوئفٹ، سوزوکی میران، سوزوکی بولان، حتیٰ کہ سوزوکی پک اپ گاڑیاں بھی افسران اپنے ساتھ لے گئے ہیں. ریٹائر ہوئے انہیں سال ہا سال ہو گئے ہیں. جن افسران کے پاس یہ گاڑیاں موجود ہیں ان میں آج سندھ کے وزیر داخلہ کے بقول 4 سابق آئی جیز، 16 سابق ایڈیشنل آئی جیز، 12 ریٹائرڈ آئی جیز، 4 سابق ایس پیز اور 1 ریٹائرڈ ڈی ایس پی شامل ہے. آج سندھ کے وزیر وزارت داخلہ نے کہا کہ ان میں سے 3 افسران ایسے بھی ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں، حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے لیکن یہ گاڑیاں آج بھی ان کے اہل خانہ استعمال کر رہے ہیں. ان میں سے کئی افسران ایسے بھی ہیں جن کے پاس ایک نہیں بلکہ 2 سرکاری گاڑیاں موجود ہیں، حالانکہ سرکاری طور پر ان پر لازم تھا ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد یہ گاڑیاں وہ واپس کر دے. جن سابق آئی جیز کے نام دیے گئے ہیں کہ ان کے پاس اب بھی سرکاری گاڑیاں موجود ہیں، ان میں جناب آفتاب نبی کے پاس 2، اسد جہانگیر کے پاس 1، جاوید اقبال کے پاس 1 اور مشتاق شاہ کے پاس 1 گاڑی موجود ہے. حکومت سندھ کا کہنا ہے کہ ریٹائرڈ ایڈیشنل آئی جی جنہوں نے آج تک سرکاری گاڑیاں واپس کرنے کی زحمت نہیں کی، ان میں سے رمضان چنا، اکبر آرائی، اختر میمن، اسد اشرف ملک، بچل سانگری، فلک خورشید، غلام شبیر شیخ، نیر حسنین، نیاز احمد صدیقی، راہو خان بروہی، رسول بخش سانڈ،
سلمان سعود مرزا، طارق جمیل، وسیم احمد اور ظفر فاروقی شامل ہیں۔ ان حضرات نے سندھ حکومت کہتی ہے ریٹائر تو یہ ہو گئے مگر ہماری گاڑیاں، سندھ پولیس کی گاڑیاں یہ لے گئے ہیں اور باوجود یاد دہانی کے اور کوشش کے یہ گاڑیاں واپس نہیں ہو رہی۔ ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ 2 افسران جن میں سابق ڈی آئی جیز کمانڈر شوکت شاہ اور مرحوم ممتاز بنی نے باقاعدہ طور پر اپنے پاس موجود ایک ٹویوٹا کرولا گاڑیاں واپس کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ حالت ہے حکومت سندھ کی۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور بھارت کا ذکر کرتے ہیں جہاں پر پاکستان سے بھیجی گئی گیتا نے ایک ہلچل مچا دی ہے۔ آج بھارت کے صدر پرناب مکھرجی نے گیتا سے ملاقات کی اور کہا کہ یہ پاکستان اور بھارت کی دونوں کی مشترکہ بیٹی ہے جو تلخی پچھلے کئی ہفتوں سے پاکستان اور بھارت کے درمیان نظر آئی۔ لگتا یہ ہے کہ پاکستان سے بھیجی گئی یہ بیچاری بچی گونگی گیتا وہ تلخی زائل کر رہی ہے۔ کوشش بہرحال اس کی لگتا ہے کہ ایسی ہے گو کہ اس کے والدین، اس کے ورثہ کا آج تک کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان ٹینشن اور تشنگی برقرار ہے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے لیکن اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے پچھلے چند دنوں میں اور بہتر تبدیلی آئی ہے اور اس کی ابتدا بھی پاکستان کی جانب سے کی گئی ہے جب پاکستان نے 13 سال تک بھارت کی ایک بیٹی کو سنبھال کے رکھا، اس کے مذہب کی حفاظت کی اور اب اسے بھارت کے حوالے کر دیا ہے۔ پاکستان آنے والی گیتا کو گزشتہ 13 سال بعد اب گزشتہ روز بھارت کے حوالے کیا گیا۔ 13 سال قبل گیتا کو لاہور کے اسٹیشن پر برآمد کیا گیا تھا یا وہ اپنے والدین سے بچھڑ گئی تھی جس کے بعد وہ ایدھی سینٹر میں پہنچی اور جہاں پر 13 سال تک اس کی پرورش کی گئی اور اب چند روز قبل اسے ایدھی سینٹر کی جانب سے محترمہ بلقیس ایدھی بھارت لے کے گئی اور اسے بھارتی حکومت کے حوالے کر دی گئی، اسے حوالے کر دیا گیا۔ ایک جانب بھارت میں انتہا پسندوں کی وجہ سے پاکستان اور بھارت میں کرکٹ سیریز کے التوا کی کشیدگی ہے لیکن گیتا کی واپسی نے دونوں طرف امن اور محبت کی ایک ہوا سی چلانے کی کوشش کی ہے۔ بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم 21 سالہ گیتا بھارت تو پہنچ گئی ہے لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اصل میں گیتا ہے کس کی بیٹی۔ بھارت پہنچنے پر نئی دلی ایئرپورٹ پر پاکستانی ہائی کمیشن اور بھارتی وزارت خارجہ کے حکام نے گیتا کو ریسیو کیا اور آج اس سلسلے میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ آج گیتا سے ملاقات کی بھارت کے صدر پرناب مکھرجی نے نئی دلی میں گیتا سے ملاقات کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے جو کہ آج کے ماحول کی اور گیتا کے واقعے کی امپورٹنس کو عیاں کرتی ہے، جس میں بھارتی صدر پرناب مکھرجی نے کہا کہ گیتا تم دونوں ملکوں کی بیٹی ہو، گیتا پاک بھارت اتحاد کی علامت ہے۔ یہ بڑی تبدیلی ہے بھارتی رویے میں کیونکہ پچھلے چند دنوں میں جو صورتحال جس کی عکاسی ہم اپنے اس پروگرام میں کرتے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بھارت میں کہیں نہ کہیں اس کا احساس ہو گیا ہے کہ صورتحال قابو سے نکلتی جا رہی ہے اور اس لیے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو سمیٹا جائے اور اس کے لیے گیتا کا سہارا لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی گیتا سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد انہوں نے ٹویٹر پہ کہا کہ میں نواز شریف کا شکر گزار ہوں جن کی کوششوں سے گیتا کی واپسی ممکن ہو سکی۔ مودی نے ایک اور ٹویٹ کیا اور کہا کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ گیتا کا خیال رکھنے پر ایدھی خاندان کا شکریہ ادا کر سکوں، وہ ہمدردی کا پیکر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نریندر مودی نے ایدھی فاؤنڈیشن کے لیے 1 کروڑ روپے کی امداد کا اعلان بھی کیا تھا لیکن آج عبدالستار ایدھی فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ امداد لینے سے انکار کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ حکومتی امداد لینا عبدالستار ایدھی فاؤنڈیشن کی پالیسی نہیں ہے، اس لیے ہم شکریہ سے یہ امداد قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ گیتا 8 سال کی عمر میں ایک پولیس کانسٹیبل کو لاہور ریلوے اسٹیشن سے لاوارث حالت میں ملی تھی جس نے اسے لاہور میں ایدھی ہومز کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ گیتا کچھ عرصے بعد ایدھی ہومز کراچی منتقل کی گئی جہاں بلقیس ایدھی نے پہلے اس کا نام فاطمہ رکھا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا خود محترمہ بلقیس ایدھی نے یہ کہانی دلی میں سنائی۔ جب ہم نے اس کا نام فاطمہ رکھا تھا تو کچھ سمجھ میں میری نہیں آتا تھا، یہ پھر ہاتھ جوڑنے لگی اور پاؤں پکڑنے لگی، ہاتھ جوڑے پاؤں پکڑے اور اتنی روئے اور بولے کہ نا میرے کو گھنٹی والے کے پاس لے جاؤ۔ تو میں سوچی کیا بول رہی ہے، پھر جب اس کو سمجھ گئی نا میں کہ یہ میری پڑوسی ملک کی بیٹی ہے، یہ اپنی نہیں ہے، اس کی فاطمہ نہیں ہے، یہ گیتا ہے، اسی وقت میرے منہ سے گیتا نام نکلا اور اتنا برکت والا نام ہے یہ گیتا کہ میری بچی اپنے دیش میں آ گئی ہے۔
آج میرے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا بھی دن ہے، عید کا بھی دن ہے۔ اور پاکستان نے یہ بیٹی بھارت کے حوالے کی اور بھارت نے بھی اس کو بہت ہی زبردست طریقے سے سراہا گیا ہے۔ جس وقت یہ بات محترمہ بلقیس سیدھی نے کی، اس موقع پہ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوبراج بھی موجود تھی، جنہوں نے بھارت کے اس معاملے پہ رد عمل کا اظہار کیا، جو پورے ماحول میں جو پچھلے کئی دنوں میں ہم نے دیکھا ہے اس کے بالکل برعکس صورتحال نظر آتی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کی گفتگو سنیے۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں ایدی فاؤنڈیشن کا۔ محترمہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کے شکریہ ادا کرنے کو۔ آپ کے شوہر عبدالستار ایدی، محترمہ بلقیس بانو، میں نے الگ سے تو آپ کا شکریہ ادا کیا ہے، لیکن ظاہرہ طور پر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہماری بچی کو ماں کی محبت بھی دی اور اس کے مذہب کی حفاظت بھی کی۔ میرا فرض ہے، آپ نے اس کے کھان پان کی عادت تک کو محفوظ رکھا۔ یہاں میں چوک کروں گی اگر میں پاکستان حکومت کا شکریہ نہ کروں تو، اس لیے میں تہہ دل سے پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ جیسے ہی ہم نے ان کو بتایا کہ وہ ہندوستان کی بچی ہے، نیشنلٹی اسٹیبلش ہو چکی ہے، ہم اسے ہندوستان لے جانا چاہتے ہیں، تو بنا کسی اگر مگر کے، بنا کوئی اڑچن ڈالے انہوں نے اس کے کاغذ تیار کروا دیے، جس کے کارن گیتا آج یہاں ہے۔ لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تو یہ پیش رفت نظر آتی ہے، لیکن گیتا کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ اسے اس کے والدین یا اس کے والد یا والدہ نہیں ملے ہیں۔ وہ خاندان جس نے دعویٰ کیا تھا کہ گیتا ان کی گیتا ہے، ثابت یہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ ان کی گیتا نہیں ہے، لیکن کس کی گیتا ہے فی الحال اس کی تلاش جاری ہے، اور اب یہ کام بھارتی حکومت نے اپنے ذمے لیا ہے۔ تازہ ترین کیفیت اور صورتحال جاننے کے لیے ہم جاتے ہیں نئی دلی، جہاں پر موجود ہیں بھارتی ممتاز ٹی وی چینل انڈیا ٹوڈے کے اینکر راہل کنال۔ بہت بہت شکریہ راہل جی۔ کیا لیٹسٹ ہے ہمارے پاس گیتا کے گارجینز یا ان کے پیرنٹ کے حوالے سے، کیا ہمارے پاس انفارمیشن ہے؟ کامران صاحب، ہم آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ تھوڑا کنفیوژن کریٹ ہو گیا ہے کہ آخرکار گیتا کے ماتا پتا ہے کون۔ جو مہتو پریوار ہے بہار کے سہرسہ ضلع سے، جو کہ یہاں پر آیا ہوا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہی ماتا پتا ہیں گیتا کے، انہیں گیتا نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ کل گیتا جب ہندوستان آئی تو اس کی ملاقات ہوئی مہتو پریوار سے، لیکن جو اس کے پتا تھے اس نے کہا کہ یہ میرے پتا نہیں لگتے، بالکل بھی۔ کافی دیر تک یہ لوگ ایک ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے گئے۔ ودیش منترالے میں ہمارے جو سورسز انہوں نے بتایا کہ کافی دیر تک بیٹھے گئے، لیکن گیتا نے انہیں بالکل بھی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کافی کنفیوژن پیدا ہو گیا، اور ہماری جو ودیش منتری ہیں انہوں نے کہا کہ اب ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا۔ 4 پریوار ہیں جو سامنے آئے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ گیتا ان کی بیٹی ہے۔ اب ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا یہ پتہ لگانے کے لیے کہ واقعی میں گیتا کا فیملی اب ہے تو وہ ہے کون۔ جیسے آپ نے کہا کہ سائنٹیفکلی بھی اس سلسلے میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، ڈی این اے گیتا کا کیا جا سکتا ہے، ان کے پیرنٹس کا کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ گیتا کی ایج کا پتہ کرنا مشکل نہیں ہے، میرڈ ہے میرڈ نہیں ہے، یہ چیزیں پتہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ اوور آل گورنمنٹ گیتا کے پیرنٹس کو تلاش کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ جی فی الحال یہ طے ہوا ہے کہ اندور میں ایک ہوم ہے، پروٹیکٹیو ہوم، جہاں پر ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ رہتے ہیں۔ فی الحال کچھ دنوں کے لیے گیتا وہاں پہ رہنے والی ہے۔ اس کے بعد ڈی این اے ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے، ڈی این اے سیمپلز لیے جا رہے ہیں تمام پریوار والوں کے۔ جو 4 کلیمنٹ سامنے آئے ہیں اس پہ سے پھر یہ نکل کے آئے گا کہ گیتا کی فیملی ہے کون۔ اور ہماری جو ودیش منترالے ہے اور پردھان منتری سے بھی اس کی ملاقات ہوئی ہے، کافی خوبصورت یہ ملاقات تھی۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کامران صاحب کہ ہندوستان میں بہت گڈ ول ہے اس بات کو لے کر کہ پاکستان نے یہ بڑا شاندار جیسچر دیا ہے اپنی طرف سے، گیتا کو واپس بھیجا ہے، اور گیتا کا خیال وہاں پہ ایدی فاؤنڈیشن نے لیا۔ اس کو لے کر ہندوستان کے جو عام لوگ ہیں ان میں کافی چرچا بھی ہے، اور کافی ان کو اچھا بھی لگ رہا ہے کہ ایک ہندوستانی لڑکی جو بھولی بھٹکی کس طریقے سے پاکستان میں گھس گئی تھی، اس کا اتنا اچھا خیال ایسے لوگوں نے رکھا جن کو گیتا بالکل بھی جانتی نہیں تھی۔ تو یہ جب ڈی این اے ٹیسٹنگ ہوگی تب تک اندور میں رہے گی گیتا، اور اس کے بعد یہ طے ہوگا کہ اس کی فیملی ہے کس۔ تو راہل، یہ اس کے وجہ سے جو کرکٹ ٹینشن بنی ہے اور یہ کہ میجر ایک گلف کریٹ ہو گئی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کرکٹ کے حوالے سے، آپ کے خیال میں اس میں بھی کہیں بہتری آ سکتی اس ماحول کی وجہ سے؟ دیکھیے یہ سوال سشما سوراج جو کہ ہماری ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہیں ان سے پوچھا گیا کامران صاحب، اور
सुषमा जी का उस वक्त ये कहना था कि दोनों चीजों को आप जोड़िए ना, डिप्लोमेटिक रिश्ते एक तरफ है और साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर जो हुआ, इंसानी रिश्ता जो है वो दूसरी तरफ। उन्होंने कहा कि गीता आई है, हम वाकई में शुक्रगुजार हैं एडी फाउंडेशन की कि उन्होंने इतना ख्याल रखा। और एक हिंदुस्तान में भी एक लड़का है पाकिस्तान से जो यहाँ पे आया हुआ है, रमजान उसका नाम है, हिंदुस्तान में भी ये ऐलान किया है कि वो रमजान को पाकिस्तान भेजेंगे। साथ ही 1 करोड़ रुपए का भी उन्होंने ऑफर किया ईदी फाउंडेशन को, जिसे ईदी फाउंडेशन ने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से तो उन्होंने कहा कि दोनों चीजों को ना जोड़िए, आतंकवाद एक अलग मुद्दा है, ये ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है। हालांकि ये बात जरूर है। बहुत शुक्रिया राहुल कुणाल हमारे साथ है। गीता का एक मसला हल हो गया है कि वो अपने मुल्क भारत ज़रूर पहुंच गई है, लेकिन सबसे बड़ा मसला कि उसके वालिदैन मिले, फ़िलहाल ये हल नहीं होना, ये जिम्मेदारी अब भारत की है। लेते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे हाय इस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। बरतानिया और अमेरिका में बार बार सदाएं आ रही हैं कि हमारी गलती हुई, इराक़ पे जो हमला किया इससे इराक़ में तबाही हुई और दाइश पैदा हुई है। हमारी इस गलती की बुनियाद पे बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर ने दो टोक अंदाज में दाइश के बनने की वजूह को तस्लीम किया है और जिम्मेदारी तस्लीम की है। मगरिब अब सच बोलता नजर आ रहा है इस मामले पे। इसके बारे में बात करते हैं छोटे से खबर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बहुत ही मायनी खेज एतराफ़ है और बहुत ही अहम एतराफ़ सामने आया है बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर की जानिब से, जिन्होंने कहा है कि और इस बात को तस्लीम किया है कि इराक़ पर हमले के नतीजे में इराक़ और शाम में इंतहा पसंद तंजीम दाइश परवान चढ़ी है, उस हमले के नतीजे में जिसमें बरतानिया और अमेरिका एक साथ थे। और इसमें टोनी ब्लेयर ने CNN के साथ एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बात में सच्चाई का अंसर मौजूद है कि इराक़ पर अमरीकी और बरतानवी हिमायत से शुरू होने वाले इत्तेहादी फ़ौज के हमलों ने दाइश की तख्लीक में एक बड़ा किरदार अदा किया। टोनी ब्लेयर ने कहा, When people look at the rise of ISIS, many people point to the invasion of Iraq as the principal cause. What do you say to that? I think there are elements of truth in that, but I think we've again got to be extremely careful, otherwise we'll misunderstand what's going on in Iraq and in Syria today. Of course, you can't say that those of us who removed Saddam in 2003 bear no responsibility for the situation in 2015. एक और इतराफ़ किया है साबिक़ बरतानवी वज़ीर टोनी ब्लेयर ने, जब उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 2003 में सद्दाम हुसैन का इक़्तिदार ख़त्म किया वो यकीनन 2015 में पेश होने वाले वाक़यात से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। टोनी ब्लेयर ने इंटरव्यू में तस्लीम किया कि इराक़ के पास वो हथियार जिसको कि कहा जाता था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वो ख़तरनाक कीमियाई हथियार नहीं थे। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट झूठी थी। एक और इतराफ़ है जो टोनी ब्लेयर ने कहा और उन्होंने कहा कि इसमें शक नहीं कि सद्दाम हुसैन ने अपने ही लोगों के खिलाफ कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए, लेकिन जिन हलाकत खेज हथियारों के बारे में हम समझ रहे थे वो बात तो गलत थी। You know, whenever I'm asked this, I can say that I apologize for the fact that the intelligence we'd received was wrong, because even though he had used chemical weapons extensively against his own people, against others, the program in the form that we thought it was did not exist in the way that we thought. So I can apologize for that. I can also apologize, by the way, for some of the mistakes in planning, and certainly our mistake in our understanding of what would happen once you removed the regime. माफ़ी भी मांग रहे हैं टोनी ब्लेयर। इस पर बात करते हैं, इसके लिए हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ दिफाई तज़कियाकार, दिफाई उमूर के तज़कियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद हुसैन। ब्रिगेडियर साहब, ये गलती कहते हैं टोनी ब्लेयर कि हमने जो इराक़ में एक्शन किया उसके नतीजे में दाइश वजूद में आ गई। आपके ख्याल में गलती है या इसके पीछे इससे कोई मेथड भी हो सकता है कि इसमें कोई सोचा समझा तो काम नहीं लगता आपको? इसमें इसको कह सकते हैं कि ये बड़ा डीप रूटेड कोई कंस्पिरेसी थी। ये जो गए हैं अंदर इराक़ के, ये क्यों गए हैं, इसका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो ये पेट्रो डॉलर्स से ये शुरू होता है। लेकिन सर ये दाइश जो बन गई इसके बाद दाइश इसके लिए ये कहते हैं कि जी कि हमारे इस एक्शन के नतीजे में ये बनी है, सूरत हाल बनी है और इसकी हमें गलती है, लेकिन ये नहीं कहते कि ये हमने किसी मंसूबे के तहत बनवाई है। ऑब्वियसली नहीं, वो जाहिर बात है, वो ये नहीं कहेंगे, मगर ये कि अब आप देखिए कि वो बन गई है और बनने के बाद उसने क्या तबाही मचाई हुई है और कहाँ पर, मुसलमानों के ख़िलाफ़। और यही वो लोग चाहते हैं कि पूरा जो मुसलमान का ये जो पूरा खित्ता है, ये मिडल ईस्ट का,
یہ کمپلیٹلی ڈی اسٹیبلائز رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا نیکسٹ باری جو ہے وہ سعودی عربیہ کی ہے, یمن میں آلریڈی شروع ہو چکا ہے. تو یہ کہنا کہ کسی منصوبے کے اس میں تھی, کہہ سکتے ہیں کہ یہ داعش جو ہے یہ ان کی کریشن ہے, امریکنز کی, ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز جو تھیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ سیریا میں امریکہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے ریبلز کو, رشیا جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے گورنمنٹ کو. تو ایک طریقے سے یہ دونوں ملکوں کے خلاف لیکن برگیڈیئر صاحب ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن جو عراق میں ایکشن ہوا اس کے نتیجے داعش پیدا ہو گئی, اور اب عراق کے پورے ایکشن پہ ٹونی بلیئر جو کہ کمانڈر تھے اس آپریشن کے امریکی صدر بش کے ساتھ, وہ کہتے ہیں ہمیں معافی دینی چاہیے کہ ہم نے یہ ایکشن کیا. نہیں, معافی تو وہ دے دیں, مگر ان کے اپنے ملک میں سولجرز جو مارے گئے ہیں تقریباً کوئی 180 سولجرز برٹش سولجرز مارے گئے تھے, اور کوئی 4,500 امریکن سولجرز وہ کلڈ. اب انہوں نے تو معافی مانگ لی, مگر انہوں نے وہ جو انکوائری رپورٹ بنی تھی کہ یہ برٹش آرمی کیسے گئی ہے, کوئی 6 سال ہو گئے ہیں اس کو, اور اب پریشر پڑ رہا ہے کہ اس کو پبلش کریں. تو جو فیملیز ہیں ان سولجرز جو ہو ڈائڈ, وہ شور مچا رہی ہیں کہ آپ اپولوجائز کر رہے ہیں مگر آپ کی یہ غلطی سے. اسی طرح مسٹر بش جو مقل ہوں گے. فی الحال ہمیں ایک پروگرام کا اختتام, کیونکہ وقت ہو گیا نیوز ہیڈ لائنز کا, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.